सामीन कराम, आप सुन रही हैं स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2, जिसका नाम है स्पार्टर। इस कहानी के मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सपहर ढले ब्रिगेड हेडक्वार्टर से क्यूआरएफ की गाड़ियां दहशतगर्दों की लाशें लेने पहुंच गई थीं। बटालियन कमांडर और सेकंड इन कमांड भी साथ थे। क्यूआरएफ की गाड़ियां तो वापस चली गईं, अलबत्ता बटालियन कमांडर आरिफ आलम और सेकंड इन कमांड मेजर फैसल वहीं रह गए थे। चाय वगैरह पीकर उन्होंने हमें बुला लिया। कैप्टन साहब के बंकर में कमांडिंग ऑफिसर उनकी चारपाई पर बैठे थे। हमने प्लास्टिक की कुर्सियां संभाल ली थीं। इस इलाके में रिहायशी बंकर ही को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं पर खसूसी नशिस्त यानी स्पेशल कॉन्फ्रेंस भी होती। आरिफ आलम साहब मुझे मुखातिब हुए। जवान हफीज साहब मुझे तफसील बता चुका है, क्या तुम्हारे पास कुछ और बताने को है? मैंने नफी में सर हिलाया। सब कुछ कैप्टन साहब के सामने ही पेश आया था। उन्होंने अगला सवाल पूछा, क्या ख्याल है, मरने वाला दहशतगर्द जुमा कहना चाहता था या जुमेरात? सरदार बोला, सर यकीनी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता दहशतगर्दों की नफ्सियात को मद्देनजर रखें तो उनकी ज्यादातर कार्रवाइयां जुमे ही को होती हैं। वो तहसीन आमेज नजरों से सरदार को देखते हुए बोले, सही कहा। जवाबी कार्रवाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है? यहाँ एक बात मद्देनजर रहे कि लेफ्टिनेंट कर्नल बहुत बड़ा ओहदा है, और इस रैंक का कोई ऑफिसर या एक सिपाही या हवालदार से मुशावरत में वक्त ज़ाया नहीं करता। लेकिन वहाँ हमारी हैसियत मुख्तलिफ थी। हम काफ़ी अरसे से फील्ड में थे। मेजर नईम की ज़बानी उनके कानों तक हमारे कारनामों का तज़करा पहुंच गया था, और ना चाहते हुए भी वो हमें अहमियत देने पर मजबूर थे। मैं इनकसारी से बोला, ये सोचना तो आपका काम है सर, अलबत्ता हम हर ताउन के लिए तैयार हैं। ब्रिगेड कमांडर से मेरी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। इस जमन में चंद तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई हैं। तय ये हुआ है कि ब्रिगेड की दूसरी यूनिटों से कुछ नफरी मंगवाकर पहली फुर्सत में उन तीनों पोस्टों के दिफा को मजबूत किया जाए। मैंने कहा, सर दुश्मन अपनी कुछ नफरी सरहद पार ला चुका है। यकीनन पोस्टों पर इजाफी नफरी की आमद पर वो चौकन्ने हो जाएंगे और मंसूबे पर अमल दरामद रोक देंगे। आरिफ आलम साहब मुस्कुराए। मेजर फैसल ने भी यही मशवरा दिया था, लेकिन हमारा मकसद दुश्मन का मंसूबा नाकाम करना है, चाहे लड़कर हो या बगैर लड़े। सर आप बेहतर समझते हैं, लेकिन उस्तादों से सुना है कि दुश्मन के मंसूबे का इल्म हो जाना आधी फतह होती है, और मेरा नहीं ख्याल अपनी बरतरी में दुश्मन को आधे का हिस्सेदार बनाना अक्लमंदी होगी। बरखुरदार, दुश्मन का मंसूबा नाकाम करना तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। सर दुश्मन का मंसूबा नाकाम नहीं, मौखिर होगा। हम इजाफी नफरी मुस्तकिल पास नहीं रख सकते। जूं ही इमदादी जवान लौटे, दुश्मन दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा, और तब हमें दुश्मन के मंसूबे की कोई सुनगुन नहीं होगी। आरिफ आलम साहब मुस्कुराए। शाबाश बरखुरदार, औरंगजेब साहब तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे, और तब मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, तो फिर क्या सोचा है सर? वो इत्मीनान से बोले, बता तो दिया है। मैंने मायूस लहजे में पूछा, यानी पोस्टों पर इजाफी नफरी मंगवाना नागुजीर है? हाँ। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। जूं ही दुश्मन को मालूम होगा कि हम तैयार हैं, वो हमला मौखिर कर देगा, और यकीनन वो इजाफी नफरी की वापसी का इंतजार करेगा। इस असना में हमारे छापेमार दस्ते अफगान नाले में उनका शिकार खेलने निकलेंगे। उम्मीद है उनके इज्तमा को हम भरपूर जरब लगाकर अपने फायदे में इस्तेमाल करेंगे। उनका जामिया मंसूबा सुनकर मुझे अपने अंदेशों पर शर्मिंदगी हुई थी। माजरत खा हूं सर, आपकी सोच मेरे गुमान से बहुत आगे है। वो खुश दिली से बोले, तुम्हारा इख्तलाफ करना अच्छा लगा। हिकमत किसी की मिरास नहीं होती। तुम्हारा बगैर तकरार के मुत्तफिक होना बुरा लगता। अब मैं यकीन कर सकता हूं कि इससे बेहतर मंसूबा फिलहाल हम में से किसी के दिमाग में नहीं है। शुक्रिया सर। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? सरदार ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। हमें आप शाना बशाना पाएंगे। आरिफ आलम साहब ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। यकीन था यही सुनने को मिलेगा। मैं खफीफ लहजे में बोला, लेकिन हमें नईम साहब की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी सर। हम चूंकि बराह रास्त मेजर नईम के मातहत थे, और वहां हमारी मौजूदगी का मकसद कुछ और था, इसलिए मुझे साफ गोई से काम लेना पड़ा था। मुझे घूरते हुए आरिफ आलम साहब मुस्कुराए। कर्नल औरंगजेब तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाते नहीं थकते। मैं इनकसारी से बोला, वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे सर, अलबत्ता कानूनी तकाजों को आप हमसे बेहतर जानते हैं। आरिफ आलम साहब ने मायनी खेज लहजे में पूछा, अगर मेजर नईम ना माना? मैं इत्मीनान से बोला,
پھر آپ کو احسان مند کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ ان کا زوردار کہا بلند ہوا۔ اب لگا کہ ایس ایس سے بات کر رہا ہوں۔ میجر فیصل اور کیپٹن حفیظ بھی مسکرا دیے تھے۔ عارف عالم صاحب خوشگوار لہجے میں بولے، بہرحال میجر نعیم کی طرف سے تمہیں باقاعدہ حکم مل جائے گا، کیونکہ میرے ناتواں کندھے اتنے بھاری احسان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں خفت سے مسکرا دیا۔ عارف عالم صاحب سنجیدہ ہوئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن کے منصوبے کے بارے آئی ایس آئی کی رپورٹ ہمارے پاس ہفتہ بھر پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ دن کا تعین کیے بغیر انہوں نے خطرے کی نشاندہی کر دی تھی، اور اب الحمدللہ بات مزید کھل گئی ہے۔ پاکستان آئی ایس آئی کی جڑیں دشمنوں کے بہت اندر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سے خطرات کی نشاندہی یہ خاموش مجاہد پہلے سے کر دیتے ہیں، اور انہی معلومات کی بدولت ایسے ہزاروں حادثات سے بر وقت نپٹا گیا ہے جو بڑی تباہی کا سبب بن سکتے تھے۔ البتہ ان کی خبر عوام تک نہیں پہنچ پاتی، اور ایسے کئی مجاہد گمنامی کی موت کو گلے لگا کر دھرتی اوڑ چکے ہیں، جن کے بارے میں ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے کہ وطن کی خاطر وہ کیا قربانی دے چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، سر کاروائی کی ترتیب کیا ہوگی؟ آج سوموار ہے، پرسوں تک اضافی نفری ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ کل برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں برگیڈ کی یونٹوں کے کمانڈنگ آفیسر جمع ہو رہے ہیں، تب حتمی منصوبہ بنایا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نشست چھوڑی۔ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ عارف عالم صاحب اور میجر فیصل کو گاڑیوں میں بٹھا کر ہم نے الوداعی سلوٹ کیا اور کمرے میں لوٹ آئے۔ جمعرات اور جمعے کی شب کو ہم نہایت چوکس رہے، لیکن دشمن کو اضافی نفری کی خبر پہنچ چکی تھی، تبھی انہوں نے حملے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ ہفتے کی شب میں اور سردار آگے جانے کو تیار تھے۔ موسم کے تیور سپہر ہی سے بدلے بدلے تھے، اور ایسا موسم چھپ کر سفر کرنے کو نہایت موزوں ہوتا ہے۔ ہم باقی جوانوں سے پہلے روانہ ہو رہے تھے، کیونکہ ہمیں افغان نالے میں کسی مناسب مقام پر کمین گاہ بنا کر چھپنا تھا۔ سنائپر جگہ کی مناسبت سے مختلف اقسام کی کمین گاہیں بناتے ہیں۔ ان میں زمین کھود کر کھو بنانے سے مضبوط مورچہ اور درخت کے اوپر مچان بنانا شامل ہوتا ہے۔ ہر کمین گاہ کی علیحدہ خصوصیات اور بنانے کا طریقہ جدا ہے۔ اگر ان پر تفصیل سے روشنی ڈالوں تو یہ ناول سے زیادہ درسی کتاب بن جائے گی۔ البتہ تھوڑی بہت وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ سامعین کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اگلے دن چھاپہ مار دستوں نے آنا تھا۔ ہمارا کام سنائپنگ ہی تھا۔ ہمارے علاوہ بھی سنائپرز کی 2 ٹولیوں نے روانہ ہونا تھا۔ ایک جوڑی تو الیاس اور شہزاد کی تھی، جس نے کیو جے 5 سے آنا تھا۔ ایک جوڑی دوسری یونٹ کے سنائپرز کی تھی، ان سے میں ناواقف تھا۔ البتہ یہ معلوم تھا کہ وہ کیو جے 10 پر موجود تھے۔ باقی سنائپرز کا ہم سے رابطہ نہیں تھا، انہیں اپنی پوسٹوں ہی سے احکامات ملنا تھے۔ میں نے رینج ماسٹر کو پلاسٹک کے مضبوط بیگ میں ڈال کر کپڑے کے تھیلے میں ڈال لیا۔ سردار کے پاس ڈریگنو سنائپر رائفل اور ترکی کا ایجاد کردہ 9mm پستول، جبکہ میرے پاس سائلنسر لگا بریٹا M92 موجود تھا۔ اٹلی کا ایجاد کردہ نیم خودکار یعنی سیمی آٹومیٹک خوبصورت پستول، اس کی میگزین میں 15 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ کارکردگی میں یہ کسی بھی طرح گلوک سے کم نہیں، البتہ وزن میں گلوک سے پاؤ بھر اور لمبائی میں انچ بھر زیادہ ہے۔ گولی دونوں میں 9mm ہی پڑتی ہے۔ پاکستان آرمی میں عام طور پر گلوک اور بریٹا استعمال نہیں ہوتے، لیکن میرے پاس گلوک 17، گلوک 18 اور گلوک 19 کے علاوہ بریٹا M92 اور بریٹا 93 بھی موجود تھے۔ یہ تمام مختلف مارکوں میں میرے ہاتھ لگے تھے۔ سنائپر رائفلوں میں بیرٹم 107 جو اعلیٰ معیار کی سنائپر رائفل ہے، وہ یونٹ کے کود یعنی وہ کمرہ جہاں یونٹ کے ہتھیار رکھے جاتے ہیں، اس میں میرے نام سے پڑی تھی، اور بغیر میری اجازت کے وہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ وہ گھر میں نہیں لے جا سکتا تھا کہ پاکستان آرمی کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ شاید اس کا لائسنس بنتا ہو، لیکن اس بارے میں مجھے معلومات نہیں، اور نہ کبھی پوچھنے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ دوران آپریشن دہشت گردوں کے جو ہتھیار پاک فوج کے ہتھے چڑھتے ہیں، وہ براہ راست فوج کی تحویل میں جاتے ہیں۔ ان کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، جی ایچ کیو تک اس کی رپورٹ جاتی ہے، اس کے بعد ہائی کمانڈ ہی ان ہتھیاروں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن میرا مسئلہ جدا تھا۔ میں نے یہ ہتھیار آرمی کے کسی عام آپریشن میں حاصل نہیں کیے تھے۔ یہ بیرون ملک کے مارکوں میں میرے ہاتھ آئے تھے، اور ان کے بارے میں نے زبانی طور پر تو اپنے سینئرز کو آگاہ کیا تھا، باقاعدہ تحریری رپورٹ میں ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور گلوک 19 کے علاوہ تمام ہتھیار یونٹ کے کوت ہی میں رکھے تھے۔ گلوک 19 بما عمدہ سائلنسر البتہ پلوشے نے ضد کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ ایسی لاڈلی ہے کہ ضد منوانا جانتی ہے۔ شام سے پہلے ہی اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا تھا۔ جولائی میں بھی یہاں موسم خاصا خوشگوار ہوتا ہے کہ رات کو کمبل لپیٹنا پڑتا ہے۔ بارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بارش کی زیادتی کی وجہ ہی سے موسم خوشگوار رہتا ہے۔ عشاء کی نماز پوسٹ پر پڑھ کر ہم محتاط انداز میں نکلے۔ براہ راست غربی جانب اترنے کے بجائے ہم نے فرلانگ بھر شمال کی جانب سفر کیا،
اور پھر ترچھا نشیب میں اترنے لگے۔ ہمارا رخ شمال مغرب کو تھا۔ ہوا چل رہی تھی، گاہے گاہے بوندا باندی بھی ہونے لگتی۔ ہم سادہ کپڑوں میں تھے کیونکہ وردی کی وجہ سے دور ہی سے ہماری شناخت ہو جاتی۔ افغان نالہ غیر مدفوعہ علاقہ تھا۔ غیر مدفوعہ علاقے سے مراد دو ملکوں کے درمیان وہ خالی جگہ جس پر کسی ملک کا قبضہ نہ ہو، اسے انگریزی میں نو مین لینڈ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان آرمی وہاں ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی کہ پھر افغان حکومت کے ہاتھ احتجاج کرنے کا بہانہ آ جاتا۔ رینج ماسٹر میرے پاس تھی، جبکہ سردار کے جھولے میں سنائپر ٹیم کا دوسرا ضروری ساز و سامان تھا۔ غالباً پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سنائپر ٹیم کے پاس نقشہ، قطب نما یعنی کمپاس، دوربین، ٹارچ، رسی، ریڈیو، وائرلیس سیٹ، ہوا پیما یعنی ونڈ میٹر جس سے ہوا کی رفتار ناپی جاتی ہے، اضافی ایمونیشن، لیزر رینج فائنڈر یعنی فاصلہ ناپنے کا آلہ، شب دید اینک، جی پی ایس، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، ماچس یا لائٹر، چاقو، چھوٹے دستے کی کلہاڑی، سپاٹر سکوپ، اس سے بھی دوربین کا کام لیا جاتا ہے، گھڑی، خشک راشن، دستی بم وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ سنائپر ہمیشہ جوڑیوں میں کام کرتے ہیں، ایک کو سپاٹر اور دوسرے کو شوٹر کہتے ہیں۔ سپاٹر ٹیم لیڈر ہوتا ہے جبکہ شوٹر فائرر۔ بمشکل نصف اترائی تک پہنچے تھے کہ ایک دم بارش کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ مجبوراً ہمیں پانی پلے یعنی رین کوٹ پہننا پڑا۔ سردار نے ڈریگنوں کی نال کا رخ زمین کی طرف کر دیا تھا تاکہ نال میں پانی نہ چلا جائے۔ ایسا ہونے کی صورت میں فائر کی درستی میں فرق آ سکتا تھا اور گیلا ہونے سے نال کے زنگ پکڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہتھیار یا اس کا ایمونیشن گیلا ہونے سے ناکارہ نہیں ہوتا۔ ہر دو کو سکھا کر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ گیلا ہتھیار بھی فائر کر سکتا ہے، بس فائر کی درستی میں فرق پڑتا ہے۔ مطلب ایمونیشن اگر گیلا ہو تو گولیاں ہدف پر اونچی اور بکھری ہوئی لگیں گی۔ یاد رہے، ہتھیار کوئی الیکٹرک مشین نہیں ہے کہ پانی سے نکارا ہو جائے۔ بارش کی رفتار رفتہ رفتہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نشیب میں اتر رہے تھے، تیز بارش کی وجہ سے پھسلن بڑھ گئی تھی۔ آسمانی بجلی بھی مسلسل چمک رہی تھی۔ ان علاقوں میں یہ بھی بلائے ناگہانی ہے۔ اس سے بچنے کی احتیاطوں میں پانی کے ذخائر سے دور رہنا، درختوں کے نیچے پناہ نہ لینا، خاص کر زیادہ بلند درختوں سے بچنا اور دھاتی اشیاء کے اتصال سے بچنا شامل ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی چھت ڈھونڈے، مگر اس وقت کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہتھیار کو بھی خود سے دور کرنا ممکن نہیں تھا۔ بس اللہ پاک کے بھروسے پر تھے۔ عملی زندگی میں بہت سی احتیاطوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ لکھائی پڑھائی کچھ اور کہتی ہے، تجربات دوسری راہ دکھاتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ تجربے اور عمل سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عملی زندگی میں عموماً کاغذی علم کے الٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ خاص کر عملی سنائپر کی زندگی تو نئے اور انوکھے واقعات کی تجربہ گاہ ہے۔ ایک سنائپر جتنے امکان اس کے علم میں ہوں گے ان کا سدباب کر کے دشمن کی راہ میں گھات لگائے بیٹھا ہوگا، اور دشمن کے قریب پہنچنے پر کسی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ ایسی صورت میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ناکامی کہلاتا ہے، اور کچھ کرنے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہوتا ہے۔ سردار نے مشورہ دیا، لڑکنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فی الحال رک جائیں۔ مجھے متفق ہونا پڑا، کیونکہ عام حالات میں بھی ڈھلان اترتے ہوئے گرنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو بارش ہو رہی تھی اور پھر گہری تاریکی سونے پہ سہاگا تھی۔ ہم ٹارچ جلانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے۔ پانی پلے ایک حد تک بارش سے بچاؤ مہیا کرتے ہیں۔ مسلسل تیز بارش کے سامنے پانی پلے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ وہاں شاہ بلوط کے درختوں کی بہتات تھی۔ اس سدا بہار درخت کے پتے کافی گھنے ہوتے ہیں۔ آسمانی بجلی سے رہنمائی لے کر ہم ایک گھنے درخت کے نیچے ہو گئے۔ رینج ماسٹر کا جھولا میں نے درخت کے تنے پر رکھ دیا تھا کہ اتنی وزنی رائفل کو کندھوں پر اٹھا کر رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ رینج ماسٹر عام رائفل کی نسبت کافی وزنی ہوتی ہے۔ ایک کلاشن کا وزن قریباً 4 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ رینج ماسٹر کا وزن 17 کلو گرام ہوتا ہے۔ غیر فوجی حضرات کو 17 کلو گرام حقیر وزن لگے گا کہ 10 سال کا بچہ بھی اتنا وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب اتنا بوجھ کندھوں پر ہو اور مسلسل چلنا پڑے۔ سنائپر ہونے کے ناطے میرے نزدیک رینج ماسٹر کی سب سے بڑی خامی اس کا وزنی ہونا ہے۔ گو کارکردگی کے مقابلے یہ وزن کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن سنائپر کو لمبی مسافت طے کر کے دشمن کے علاقے میں جانا ہوتا ہے۔ مختلف حالات میں اسے اپنی رفتار کم زیادہ رکھنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں آدھا من وزن بہت معنی رکھتا ہے۔ بارش رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ سردار خان نے بھی جھولا تنے پر رکھا اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یار، ایسی بارش میں مریم یعنی لیزونا کی یاد اور زور پکڑ لیتی ہے۔ اس کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نشست سنبھالتے ہوئے میں اطمینان سے بولا،
مجھے تو ہر موسم، ہر حالت، ہر وقت یکساں یاد آتی ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ برائے مہربانی یہ جھوٹ صرف میری بہن کے سامنے بولا کرو۔ میں ڈھٹائی سے بولا۔ پلوشے کے سامنے تو میں نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ جتنا تم ڈرتے ہو بیوی سے، شاید ہی کوئی ڈرتا ہوگا۔ میں ترکی با ترکی بولا۔ ڈرتے تم ہو، میں ڈرتا تو دوسری شادی نہ کرتا۔ وہ استہزائی انداز میں بولا، جیسے مجھے معلوم ہی نہیں کہ تم نے دوسری شادی کن حالات میں کی تھی۔ جیسے بھی کی ہو، اگر ڈرتا تو پلوشے کی واپسی پر اسے طلاق دے دیتا۔ تم میں اگر جرت ہے تو دوسری شادی کر کے دکھاؤ۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میری بھی دوسری ہی شادی ہے جناب۔ میں نے اکسایا، پہلی بیوی کے ہوتے دوسری شادی کرو۔ وہ معصومیت سے بولا، یار راجے، میری موت کے خواہاں ہو تو گولی ہی مار دو۔ مریم کے ہاتھوں مروا کر کیوں بے عزت کروانا چاہتے ہو؟ میں نے چھاتی چوڑی کی، میں تو تیسری شادی کرنے والا ہوں۔ اس نے منہ بنایا، یہ سپنے نیند میں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا لگایا۔ سردار نے ٹوکا، ہی نہ کرو، تم بیٹھک میں نہیں بیٹھے۔ ہنسی ایک دم میرے ہونٹوں سے غائب ہو گئی تھی۔ طوفانی بارش میں بھی ہم دشمن کے خطرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے۔ فوجیوں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ آگ اور خون کے دریا میں تیرتے ہوئے پھول اور شبنم کا موضوع چھیڑے رکھتے ہیں۔ گولیوں اور بارود کے دھماکوں میں ساز اور باجے کی آواز سنتے ہیں۔ موت کے سفر میں زندگی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہجر و جدائی کی ترشی کو وصال کے میٹھے سپنوں سے سہارتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیاروں کا ذکر چھیڑ کر آنے والے جاں گسل لمحات کو عارضی طور پر بھلانے کی کوشش کی تھی۔ استاد محترم تصور صاحب فرمایا کرتے، سنائپر کا ہر مشن آخری مشن ہوتا ہے، اور سنائپر کی بقا موت سے منسلک ہے۔ مارے گا تو بچے گا، نہ مار سکا تو مرے گا۔ اور ہمارا حالیہ مشن اس لیے بھی مشکل تھا کہ ہدف کوئی مخصوص شخصیت نہیں، انسان، مذہب اور وطن دشمن عناصر کا ٹولہ تھا۔ اور افغان نالہ میں ان لوگوں کی ٹولیاں مردار پر اکٹھا ہونے والے گدوں کی طرح جمع تھیں۔ شاید ہی کوئی اہم ٹیکری ہمیں خالی ملتی۔ سردار نے اندیشہ ظاہر کیا، ممکن ہے کہ دشمن بھی موسم کا فائدہ اٹھا کر حملے کا قصد کرے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر نہ کرو، کمانڈنگ آفیسر نے نصف نفری کو جاگتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ جوان چوکس ہیں، دہشت گردوں نے ایسی جرت کی بھی تو منہ کی کھائیں گے۔ بارش رکتی نظر نہیں آتی، یہیں بیٹھے رہے تو طلوع آفتاب کے بعد ہی حرکت کر سکیں گے، اور ہمیں آج کی رات ہی مناسب ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے۔ میں چڑھ کر بولا، تم نے خود ہی رکنے کو کہا تھا۔ ایک سپاہی کو حوالدار سے زبان لڑانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، اور یوں بھی تمہاری ناقص عقل میں میرے فیصلے نہیں آ سکتے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، قیامت کی نشانیوں میں پٹھانوں کی عقل مندی کا دعویٰ بھی شامل ہے۔ تمہیں کیا پتا خان کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میں برجستہ بولا، بات کرنے کی نہیں، سوچنے کی ہو رہی ہے۔ وہ بگڑ کر بولا، تمہارا خیال ہے پٹھانوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا؟ میں ہنسا، ہوتا ہوگا، استعمال دل ہی کو کرتے ہیں۔ مذاق کا وقت نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا، مسلسل بیٹھے رہے تو سردی سے جم جائیں گے۔ سردی تو مجھے بھی لگ رہی تھی، اور میں متفق بھی تھا۔ پانی پلا جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بارش کا پانی پرشور آواز میں نشیب کی طرف بہہ رہا تھا۔ جھولے اٹھا کر ہم نے قدم بڑھا دیے۔ ڈھلان اترنے تک ہمیں نہایت احتیاط کرنا تھی۔ ہمیں آڑا ترچھا زگ زیگ چل کر سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ جنہیں پہاڑوں میں سفر کرنے کا تجربہ ہو چکا ہو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلند ہونے یا نشیب ہونے میں اترنے کا آسان اور محتاط طریقہ یہی ہے۔ اور اس وقت بارش کی وجہ سے ہمیں زیادہ احتیاط کرنی پڑ رہی تھی۔ گہری تاریکی چھائی تھی، ٹارچ بھی نہیں جلا سکتے تھے کہ روشنی بہت دور سے نظر آ جاتی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرتے ہی جھاڑیوں اور کم بلند درختوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بجلی کی چمک میں جھاڑیاں نشیب تک پھیلی نظر آئیں۔ جھاڑیاں ہمیں نیچے اترنے میں سہولت دے سکتی تھیں۔ بغیر کسی مشورے کے ہم جھاڑیوں کا سہارا لے کر تیزی سے نشیب میں اترنے لگے۔ ٹہنیوں کو پکڑ کر چلنے سے پھسلنے کا خطرہ بالکل نہیں رہتا۔ نیچے پہنچنے سے چند گز پہلے جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم رینگنے کی رفتار سے طے تک پہنچے۔ پانی کا بہاؤ نالے کے درمیان میں تھا۔ تیز بارش کے وقت نالوں میں پانی کی مقدار وغیرہ معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں نالوں کو عبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ افغان نالے کی شکل دریا جیسی نہیں تھی کہ تمام پہاڑوں کا پانی اکٹھا بہتا۔ وہاں کئی چھوٹے چھوٹے نالے تھے جن کا بہاؤ کا رخ جنوب سے شمال کی جانب تھا، اور چھوٹے نالوں میں بھی اس وقت اچھا خاصا پانی بہ رہا تھا۔ ہم نے کالے رنگ کے سپورٹس شوز پہنے تھے جو پہاڑی علاقے میں کافی کارآمد ہوتے ہیں۔ دونوں کے بوٹ اس وقت پانی سے شرابور تھے۔ ڈھلوان ختم ہوتے ہی پھسلنے کا خطرہ پہلے کی طرح نہیں رہا تھا۔ البتہ چھوٹے بڑے پتھروں سے الجھ کر گرنے یا پاؤں میں موچ آنے کا خطرہ باقی تھا۔ چاندنی رات یا ٹارچ کی روشنی میں حرکت کرنے میں صرف تھکن ہی رکاوٹ ڈالتی ہے، اور اندھیرے میں اس کے علاوہ بھی کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ سردار نے کپ کپاتے ہوئے دہائی دی، راجے صاحب، دشمن کا تو پتہ نہیں، لیکن آج سردی سے نہیں بچنے والے۔
اچھا ہے ایک پٹھان تو کم ہوگا پاکستان سے۔ وہ ہنسا۔ پنجابی بھی نہیں بچے گا تو حساب برابر ہوا۔ میں نے ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا، پھر تو کوئی پناہ ڈھونڈنا پڑے گی۔ ہم نالے میں آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑا سا چلتے ہی میرے کانوں میں باتوں کی ہلکی سی آواز آئی۔ ایک دم سردار کا ہاتھ پکڑ کر میں نے ہلکے سے دبا دیا۔ قدم روک کر ہم نے آواز کی سمت کان لگا لیے۔ اسی وقت ٹارچ کی ہلکی سی روشنی بھی دکھائی دی تھی۔ وہ ایک ٹیکری کے عقب سے نمودار ہوئے تھے۔ بجلی تیز چمکی اور ہم نے صورت سے قریبی جھاڑی کی آڑ پکڑ لی۔ لمحہ بھر کے بعد بادل گر جا، کڑ 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 کر۔ اس کی آواز ختم ہوتے ہی نالوں کا شور اور بوندوں کی ٹپ ٹپ سنائی دینے لگی۔ اسی اثنا میں دوبارہ آواز ابھری، جو اس بار پہلے سے واضح تھی، لیکن الفاظ کی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چند الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے، ان سے اندازہ ہوا وہ پشتو بول رہے تھے۔ ان کا رخ ہماری ہی طرف تھا، تبھی آواز رفتہ رفتہ واضح ہو رہی تھی۔ دو ٹارچوں کی روشنی سے اندازہ ہوا کہ دو ہی آدمی ہیں۔ ان کے مزید قریب آنے پر الفاظ کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اتنا تیز نہ چلو، میں تھک گیا ہوں۔ دوسری آواز نے تسلی دی، تھوڑا فاصلہ ہی رہ گیا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ ہمارے قریب آ رہے تھے۔ پہلا شخص بولا، ملک گل بدین اتنا بڑا کمانڈر ہے اور اس کے پاس اپنے آدمی کے علاج کو ڈاکٹر موجود نہیں۔ اس کے زیادہ تر لشکری پار چلے گئے ہیں، تبھی اسے کمانڈر عدیل کی مدد لینا پڑی۔ پہلے نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، کمانڈر خود تو گرم بستر میں لیٹا ہے، بدبختی تو ہماری ہے جو اس موسم میں خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ دوسرا کھل کھلا کر ہنسا، تمہارا جانا تو لازمی تھا، میں مفت میں خوار ہو رہا ہوں۔ وہ سامنے سے گزر کر پہاڑ کی بنیاد میں چلتے ہوئے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں نے سبز رنگ کے پانی پلے پہنے ہوئے تھے۔ سردار نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی، خنزیر ہیں، شروعات کر دینی چاہیے۔ وہ دہشت گردوں کو عموماً اسی لقب سے یاد کرتا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس سے بھی غلیظ اور گھٹیا تخاطب کے حقدار تھے۔ چلو، میں رینج ماسٹر کا جھولا کندھوں سے نکال کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے بھی اپنا جھولا وہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمارے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ گئے تھے اور اب ان کی ہماری جانب پیٹھ تھی۔ ٹارچ کی روشنی ہماری بہترین رہنمائی کر رہی تھی۔ سردار نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ مجھے ہی فائر کرنا پڑے گا۔ یوں بھی جب درست، محتاط اور کامیاب فائر کرنے کی ضرورت ہوتی تو سردار مجھے ہی موقع دیتا تھا۔ میں نے سائلنسر لگا بریٹا ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، البتہ پستول میں نے پانی پلے کے نیچے رکھا تھا تاکہ گیلا ہو کر پستول کی کارکردگی میں فرق نہ پڑ جائے۔ ہم نے ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اچانک بجلی زور سے چمکی اور مختصر لمحات کا فائدہ اٹھا کر میں نے پستول والا ہاتھ سیدھا کیا۔ چمک ختم ہونے تک بریٹا کی نال سے چند گرام سیسا نکل کر ایک ناپاک وجود سے دھرتی کی جان چھڑا چکا تھا۔ سر میں لگنے والی گولی نے اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ نہ بارش اور نالے کے شور نے اس کے ساتھی کے کانوں تک ٹھک کی آواز پہنچنے دی تھی۔ البتہ اس کے اوندھے منہ گرنے پر ساتھی نے سنبھل کر چلو کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ٹارچ کا رخ اس کی جانب موڑا، مگر وہ نصیحتوں سے بہت دور جا چکا تھا۔ جب تک اسے ساتھی کی کھوپڑی میں کھلا روشن دان نظر آتا، سردار ٹارچ جلا کر اسے روشنی کے حلقے میں لے چکا تھا۔ اپنی کھوپڑی بچانے کو تمہیں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھنا ہوں گے۔ کون ہو تم؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ راجے، اسے شک ہے۔ سردار کی بات ختم ہونے تک ایک اور ٹھک ہوئی اور وہ چیخ مار کر نیچے گر گیا تھا۔ میں نے اس کی داہنی پنڈلی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس نے کندھے سے ایک کلاشن کوف لٹکائی ہوئی تھی۔ گرتے ساتھ اس کے ہاتھ کلاشن کوف کی طرف بڑھے۔ اگر وہ فائر کرنے میں کامیاب ہو جاتا، گولی بے شک ہمیں نہ بھی لگتی، مگر تڑتڑاہٹ دشمنوں کو چکنا کر سکتی تھی۔ سردار نے مختصر فاصلہ زکند بھر کر طے کیا اور کلاشن کوف کاک کرنے تک اس کے سر پر جا چڑھا۔ پاؤں کی بھرپور ٹھوکر نے اسے کلاشن کوف دور پھینکنے پر مجبور کر دیا اور اگلی ٹھوکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ اوغ کی آواز سے وہ پیچھے الٹ گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے تعارف کروانے لگا، میں کمانڈر عدیل جان کا لشکری ہوں۔ سردار نے اس کی زخمی پنڈلی پر پاؤں رکھا۔ کسی نے پوچھا ہے جو تعارف کروا رہے ہو؟ زوردار کرا اس کے منہ سے خارج ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ سردار اکڑو بیٹھا اور اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ ڈال کر زوردار جھٹکا دیا۔ تفتیش ہم نے کرنی ہے پتر۔ تمہارا نام؟ اس کے ساتھی کی ٹارچ اٹھا کر میں نے پہلا سوال پوچھا۔ اباسین خان۔ اس نے جواب دینے میں دیر نہیں کی تھی۔ میں نے اگلا سوال کیا، کہاں جا رہے تھے؟ وہ صاف گوئی سے بولا، ایک ساتھی کو گولی لگی ہے، اس کا علاج کرنے۔ میں مزید سوال پوچھنے لگا۔ وہ کبھی رک کر اور کبھی صورت سے جواب دینے لگا۔ سردار نے اس کی زخمی پنڈلی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جو ہی جواب میں سستی دکھاتا، سردار پنڈلی کو دبا دیتا اور اس کی مزاحمت دم توڑ جاتی۔ جو کچھ معلوم ہوا اس کا لب لباب یہی تھا کہ ملک گل بدین کے دو لشکریوں میں تلخ کلامی ہوئی، یہاں تک کہ دونوں نے ہتھیار نکال لیے اور انہیں چھڑانے والا گولی کا نشانہ بن گیا۔
ملک گلبدین کے زیادہ تر لشکری پاک فوج کی پوسٹوں پر حملہ کرنے کو باڑ سے پار جا چکے تھے۔ افغان نالے میں موجود اس کے آدمیوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو زخمی کے جسم سے گولی نکال سکتا۔ مجبوراً انہیں کمانڈر عدیل جان سے مدد مانگنا پڑی تھی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ دہشت گردوں کے تمام جتھے پاک آرمی کے خلاف عارضی طور پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ عدیل جان نے ملک گلبدین کے دستے راست کلات خان کی درخواست پر عباسین خان اور صوبہ خان کو ان کی مدد کو بھیجا تھا۔ عباسین خان ابتدائی طبی امداد کے بارے میں اچھی شد بد رکھتا تھا۔ ملک گلبدین خود وہاں حاضر نہیں تھا۔ اچھی طرح نچوڑ کر سردار نے کہا، اسے ساتھی کے پاس پہنچا دو۔ میں نے منہ بنایا، گولی ضائع کرنا ضروری ہے؟ وہ گڑ گڑایا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ سردار نے دانت پیسے، اسی خدا کے لیے جس کے نام پر تم اتنے اچھے کام کر رہے ہو۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، آپ کون لوگ ہو؟ بیٹا، ہم وہی ہیں جن کے خلاف تم حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، مزاحیہ لہجے میں کہتے ہوئے سردار نے خنجر نکالا اور اطمینان سے اس کے گلے پر پھیر دیا۔ آخری وقت اس نے ہڑبڑا کر مزاحمت کی، مگر یہ کوشش ناکام تھی۔ ہسمکھ پٹھان دشمن کے خلاف کتنا سفاک تھا، اس کا اندازہ مجھے کئی بار پہلے بھی ہو چکا تھا۔ وہ اذیت سے پھڑکنے لگا۔ ہمارے دل میں اس کے لیے رتی بھر رحم موجود نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ نہ جانے کتنے معصوموں کے خون سے رنگے تھے، اور وہاں بھی اس کی موجودگی کا مقصد پاک فوج پر حملہ کرنا تھا۔ آستین کے ایسے سانپوں پر رحم کھانا مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہے۔ سردار نے دونوں کی تلاشی لی، جیبوں سے انڈین رقم، آئی کام اور ہتھیاروں کے علاوہ کوئی کام کی چیز برآمد نہ ہوئی۔ البتہ عباسین خان کے تھیلے میں ابتدائی طبی امداد کا ضروری سامان، 2-3 قسم کے فورسپ، جسم سے گولی نکالنے کا چمٹی نما مخصوص آلہ، درد کش گولیاں اور ٹیکے اور پٹیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ لاشوں کو گھسیٹ کر ہم نے جھاڑیوں کے جھنڈ میں پھینکا اور کلاشن کوفوں کو پتھروں میں دبا دیا۔ ابتدائی طبی امداد کا تھیلا اور آئی کام سیٹ بھی ہم نے پاس رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ ہمارے پاس اپنی پوسٹ سے ملاپ کو وائرلیس سیٹ موجود تھا۔ موبائل فون کی طرح وائرلیس سیٹ بھی مختلف کمپنیاں بنا رہی ہیں، جن میں کینوڈ، آئی کام، میٹرولا، ہائرز، یہ سب شامل ہیں۔ ان سیٹوں میں کنیکشن کارڈ یا اس قسم کا کوئی بکھیڑا نہیں ہوتا۔ ہر کمپنی کے سیٹ مخصوص فریکوینسی پر کام کرتے ہیں، اس لیے دوسری کمپنی کے وائرلیس سیٹ کے ساتھ ملاپ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پہلے آرمی میں بڑے ریڈیو سیٹوں کا رواج تھا جو کافی وزنی ہوتے تھے، البتہ ان کا ملاپ بھی لمبے فاصلوں تک ہو سکتا تھا۔ اب چھوٹے وائرلیس سیٹ آ گئے ہیں جنہیں ساتھ پھیرانا نہایت آسان ہے، لیکن ان کا ملاپ محدود فاصلے تک ممکن ہے۔ اب تو وزیرستان میں موبائل فون سروس کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے عام لوگ بھی رشتہ داروں وغیرہ سے رابطے کو وائرلیس سیٹ خرید لیتے تھے۔ ضروری کام کے بعد ہم جانے کو تیار تھے۔ ملک گلبدین کے لشکریوں کا ٹھکانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ عباسین خان سے اس متعلق ہمیں کافی کچھ معلوم ہوا تھا۔ پہاڑ کی بنیاد میں چلتے ہوئے آگے انٹرنیٹ، یعنی انٹرنیٹ نقشہ بینی کی اصطلاح میں ایسی جگہ جو پہاڑ کے اندر کی طرف دبی ہوئی ہو۔ ایسی جگہ پہاڑ کے دو بازوؤں کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ پہاڑ کے بازو سے مراد وہ ڈھلوان ہے جو بتدریج نیچے ہوتے ہوئے زمین سے مل جائے۔ وہاں سے آنا تھا اور وہیں ان کا ٹھکانہ تھا۔ اب ہم نے ٹارچیں جلا لی تھیں کیونکہ دشمن ہمارے متعلق غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ ان کے ٹھکانے تک ہمیں 1-8 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ جلد ہی ہم انٹرنیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہاڑی اندر کی طرف دبی ہوئی تھی۔ 100-150 گز کے فاصلے پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ بجلی چمکنے پر 2 خیمے دکھائی دیے۔ میں نے جھولے کے تسمے کندھے سے نکالتے ہوئے کہا، اپنے جھولے یہیں چھوڑنا مناسب رہے گا۔ سردار نے میری تقلید میں سستی نہیں کی تھی۔ جھولے جھاڑی کے نیچے رکھ کر ہم آگے بڑھ گئے۔ بارش اسی تسلسل سے جاری تھی۔ ہماری ٹارچیں روشن تھی۔ سامنے سے بھی 1-2 بار ٹارچ کا اشارہ دیا گیا۔ میں نے بریٹا کے دستے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، کوشش کروں گا کہ تمہیں فائر نہ کرنا پڑے، لیکن تیار رہنا۔ وہ بے جگری سے بولا، خان ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ میں نے کاروائی کی ترتیب بنائی، تم ساتھ والے خیمے کا رخ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ سردار نے کلاشنکوف تیاری حالت میں تھام لی تھی۔ چونکہ کچھ لوگ کلاشنکوف کندھے پر لٹکانے کے بجائے ہاتھ میں اٹھانے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو سردار کی حرکت پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں خیموں کے درمیان 2 گھوڑے یا خچر بھی بند نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ مویشی بار برداری کو استعمال ہوتے تھے۔ عام استعمال کی اشیاء وہ کندھوں پر تو اٹھا کر وہاں تک نہیں لا سکتے تھے، جبکہ گاڑیوں کی حرکت بھی سڑکوں تک محدود تھی۔ 2 آدمی برساتیاں پہنے خیموں کے باہر ہی ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے خیمے سے چند قدم آگے آ کر بخیر کہتے ہوئے ہمیں خوش آمدید کہا۔ جو ہی اگلے والے نے مسافر کو ہاتھ بڑھایا، برساتی کی جیب سے ہاتھ نکال کر میں نے بجلی کی سی صورت سے 2 بار لبلبی دبا دی۔ دونوں بغیر آواز نکالے دھڑام سے نیچے گرے۔ ان کے تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے میں خیمے کی طرف بڑھا۔
جبکہ سردار کا رخ دوسرے خیمے کی طرف تھا۔ اسی وقت ذرا سی سستی کرنے پر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ خیمے میں 4 آدمی گپے ہانک رہے تھے، جبکہ 5واں پرانے سے گدے پر لیٹا کرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے تھے، لیکن میرا ارادہ حیرانی دور کرنے کے بجائے انہیں مزید حیران کرنے کا تھا۔ میں رکے بغیر تسلسل سے بریٹا کی لبلبی دباتا گیا۔ اس فاصلے پر تو کسی اناڑی کی گولی بھی ضائع نہ جاتی تو مجھ سے کیوں کر کوتاہی ہو سکتی تھی۔ چاروں بغیر سوال جواب کے ڈھیر ہو گئے تھے، البتہ زخمی اپنی تکلیف بھول کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ تم گھبراہٹ کے مارے اس سے فکرہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، صحیح پہچانا، میرا تعلق پاک آرمی سے ہے۔ اس کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ لمحہ بھر سوچ کر وہ اٹکتے ہوئے بولا، میں زخمی ہوں۔ اسی وقت سردار کی چہکتی آواز میرے کانوں میں پڑی، I have find your third bride, congratulations راجے۔ مبارک ہو راجے، میں نے تمہاری تیسری دلہن ڈھونڈ لی ہے۔ اس کے ہمراہ ایک جوان سال لڑکی موجود تھی۔ وہ سخت ہراساں اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں ششدر رہ گیا۔ یہ بتائے گا نا؟ سردار نے کلاشن کوف کی نال زخمی کی طرف کرتے ہوئے سیفٹی لیور نیچے کیا۔ وہ گھبراتے ہوئے چیخا، مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ تفصیل بتانے لگا کہ اسے آج سپہر کو کمین خان اور دل مرجان پکڑ کر لائے تھے۔ بعد میں اسی کی وجہ سے دونوں کا جھگڑا ہوا۔ انہیں چھڑانے کے چکر میں زخمی ہو گیا۔ کمانڈر کلات خان تک یہ بات پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اس کی آمد تک لڑکی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تبھی لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر علیحدہ خیمے میں لٹا دیا گیا۔ کل کمانڈر کلات خان آ کر اس کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، ملک گل بدین کہاں ہے؟ وہ شوال وادی میں ہے۔ کیوں؟ وہ نظریں چراتا ہوا بولا، کام کے سلسلے میں گیا تھا، جلد لوٹ آئے گا۔ تمہارا نام؟ اصل دین۔ اصل ہو یا نقل، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں گل بدین کے کام کی نوعیت معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ اگر خود کو اذیتوں سے بچانا ہے تو ہر بات کا صحیح جواب دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے پہلے سے پتا ہو اور مقصد تمہیں جانچنا ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں سب کچھ صحیح بتاؤں گا مگر وعدہ کرو مجھے زندہ چھوڑ دو گے۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہمیں معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ یقیناً وہ معصوم نہیں تھا اور میں اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، تبھی زو معنی بات کی تھی۔ اس نے صورت سے صفائی دی، میں نے آج تک پاک آرمی کے کسی جوان پر گولی نہیں چلائی۔ سردار ہنسا، تو یہاں عبادت کو حاضری دی تھی؟ خاموش رہو گل جان، میں نے سردار کو جھڑکا۔ ہمارے نقلی شناختی کارڈوں کے مطابق اس کا نام گل جان اور میرا نام سبحان شاہ تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گل بدین شوال وادی میں کیا کر رہا ہے؟ اصل دین نے اٹکتے ہوئے وہی تفصیل دہرا دی جو ہمیں پہلے سے پتا تھی۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، افغان نالہ میں گل بدین کے کتنے آدمی موجود ہیں؟ اندازاً 20-25 ہوں گے۔ میں سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرے خیمے میں کوئی اور آدمی موجود تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ایک لیٹا تھا، میں نے پکا سلا دیا۔ یہاں مجموعی طور پر تم 8 آدمی موجود تھے، باقی کہاں ہیں؟ باقی کمانڈر کلات خان کے ساتھ ہیں۔ میں نے سوال دہرایا، کہاں؟ شمال کی جانب قریباً 2.5-3 کلومیٹر دور ہوں گے۔ یہ اتنا لمبا فاصلہ نہیں کہ کلات خان کو اپنی آمد کل پر ٹالنا پڑتی۔ موسم کی وجہ سے اس نے آنا پسند نہ کیا۔ سردار نے کہا، میں سامان لے آتا ہوں۔ وہ رینج ماسٹر وغیرہ لانے چل پڑا اور میں کریت کر اصل دین سے معلومات اگلواتا رہا۔ لبے لباب یہی ہے کہ کلات خان 2.5-3 کلومیٹر دور شمال کی طرف موجود تھا۔ اس کے ہمراہ 10-12 آدمی موجود تھے۔ وہاں اس نے بلاکنگ پوزیشن لگائی تھی۔ وہ مقام QJ-8 سے تھوڑا شمال کی طرف تھا۔ ہم دونوں QJ-8 ہی سے اترے تھے۔ QJ-7 جنوب کی جانب تھا۔ دہشت گردوں کے تمام جتھے مل کر QJ ٹاپ کی 3 پوسٹوں کو گھیرے میں لے کر حملے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ ایسا ہونے کی صورت میں QJ ٹاپ کی پڑوسیوں پوسٹوں نے لازماً مدد کو آنا تھا اور شمال کی جانب سے آنے والی مدد کو روکنا کلات خان کی ذمہ داری تھی۔ جنوب کی جانب کمانڈر رنگین خان کے جتھے پھیلے تھے۔ مشرقی جانب ملک گل بدین کے لشکری اکٹھے ہوئے تھے اور مغرب کی جانب کمانڈر عدیل جان اور سردار فیروز خان کا لشکر تھا۔ چند آدمی ملک گل بدین کے بھی تھے۔ چونکہ ملک گل بدین کے لشکریوں کی تعداد دوسرے کمانڈروں سے زیادہ تھی، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ تھی۔ اصل دین نے یہ بھی بتایا کہ پہلے حملہ جمعے کے دن ہونا تھا۔ پوسٹوں پر اضافی نفری کی آمد پر انہوں نے حملے کا منصوبہ زائد نفری کی واپسی تک ملتوی کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اضافی نفری نے زیادہ دن وہاں نہیں ٹکنا تھا۔ اس دوران وہ 3 پوسٹوں کے گرد گھیرا مکمل کر کے آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ باڑ لگنے نے ملک دشمن ایجنسیوں کو حواس باختہ کر دیا ہے اور وہ مل کر پاک آرمی پر کاری ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ پاک آرمی کی وزیرستان آمد کے بعد
دہشت گردوں نے پورا زور لگایا تھا کہ فوج کو ناکام کر کے واپس جانے پر مجبور کیا جائے۔ اس ضمن میں سادہ لو مقامی افراد کو بھی بہلا پھسلا کر اپنے مذموم مقاصد کو استعمال کیا گیا اور خود بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پاک آرمی کے خلاف مسلسل جارحانہ کارروائیاں کی گئیں۔ ابتدا میں پاک فوج نے کافی اتلافیاں بھی جھیلیں، کیونکہ پاکستان آرمی روایتی جنگ کے لیے تو تربیت یافتہ تھی، لیکن غیر روایتی جنگ اس کے لیے بالکل نئی، الگ اور انوکھی تھی۔ روایتی جنگ میں تو دشمن کا آمنے سامنے مقابلہ کیا جاتا ہے، دشمن کی سمت اور مقاصد معلوم ہوتے ہیں، جبکہ غیر روایتی جنگ جو پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے بالکل الگ ہے۔ دشمن آستین کے سانپ کی طرح چاروں طرف موجود تھے، ان کی سمت کا تعین نہیں تھا کہ پورے وزیرستان میں پھیلے تھے۔ علاقائی خدوخال ان کے حق میں تھے، بلند و بالا پہاڑ، پوشیدہ غار، جنگل اور ہاتھ کی لکیروں کی طرح پھیلے خشک اور تر نالے انہیں پناہ دیے ہوئے تھے۔ ان کی واضح شناخت نہیں تھی اور مقامی افراد میں گھلے ملے تھے، بلکہ مقامی افراد کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یوں بھی پاک آرمی کی آمد سے پہلے وزیرستان کو علاقۂ غیر کہتے تھے۔ لوگوں کے پاس بے شمار اسلحہ موجود تھا، پستول سے لے کر راکٹ لانچر، مارٹر اور 7.2 mm جیسی بھاری گنیں موجود تھیں۔ شرپسند دشمن ملک اور دہشت گرد عناصر پاک آرمی کے آمد کے راستوں پر IEDs لگا دیتے، دور دور سے سنائپنگ کر کے فوجی جوانوں کو نشانہ بناتے، موقع ملنے پر کسی ایسی پوسٹ پر حملہ کر گزرتے جہاں ہنگامی صورت میں سپاہ کی تعداد کم ہوتی۔ مقامی افراد کا روپ دھار کر پاک آرمی کے جوانوں کی مہمان نوازی کرنے کے بہانے بے ہوشی کی دوا پلا کر انہیں ذبح کر دینا آئے روز کا معمول تھا۔ ابتدا میں اچھی خاصی ناکامیاں حاصل کرنے اور اتلافیاں برداشت کرنے کے بعد پاکستان آرمی سنبھل گئی تھی۔ تربیتی مراکز میں جوانوں کو نئے سرے سے تیار کیا گیا، غیر روایتی جنگ کی تربیت دی گئی اور پاک آرمی وزیرستان، سوات، پاڑا چنار وغیرہ میں پھیلی غلاظت کی صفائی میں دل و جان سے جت گئی۔ آج الحمدللہ یہاں کا ماحول بالکل بدل چکا ہے، زیادہ تر علاقوں میں تو امن قائم ہو چکا ہے۔ وزیرستان جیسے خوبصورت اور روح پرور علاقے کے باسی بھی اب امن و سکون کی چاپ واضح انداز میں سن رہے ہیں۔ گو کبھی کبھار دہشت گرد بچھو کی طرح ڈنک مار دیتے ہیں کہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل وغیرہ پاکستان میں امن دیکھنے کے خواہاں نہیں، لیکن یہ کارروائیاں پہلے کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ البتہ ان علاقوں کی ترقی کو کافی کام کرنے والے ہیں۔ سڑکیں، کارخانے، ہسپتال، سیرگاہیں اور انتہائی ضرورت کے دوسرے مراکز کی تعمیر اب تک اس رفتار سے شروع نہیں ہوئی جس کی حاجت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس علاقے کی تعمیر و ترقی پر زور دیا جائے۔ یہ سہولیات سے محروم علاقہ ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ان کی سہولیات پر اتنا ہی حق ہے جتنا لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کراچی کے لوگوں کا۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر وزیرستان کی غریب اور سادہ عوام ہی ہوئی ہے۔ انہیں خصوصی طور پر بسانے کا خاطر خواہ بندوبست نہ کیا گیا، ان کے اجڑے گھر نہ بسائے گئے، ان کے زخموں پر پیار، محبت اور اپنائیت کے پھائے نہ رکھے گئے، تو ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھا کر سادہ لو اور معصوم عوام کو مشتعل کر کے اپنے مقاصد کو استعمال کریں گے۔ سیاستدان آپس کے جھگڑوں میں پڑھ کر عوام کے دکھ درد سے بے خبر اور بے پرواہ ہو گئے ہیں، اور ایسی لاغرضیاں بہت زیادہ نقصان اور تباہی لاتی ہیں۔ سردار کی آمد تک میں اصل دین سے کافی کچھ معلوم کر چکا تھا۔ اس دوران وہ لڑکی کونے میں سہمی ہوئی کھڑی رہی، وہ کبھی ٹکر ٹکر مجھے گھورنے لگتی، کبھی اصل دین کو، اور کبھی اس کی نظر بیٹری سے جلنے والے بلب پر جا ٹکتی جو خیمے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ بیٹری کے قریب ایک سولر پلیٹ بھی پڑی تھی۔ یقیناً سولر پلیٹ نے پسماندہ علاقوں کے باسیوں کو اندھیروں سے نکالنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ شہری آبادی سے دور دراز علاقوں میں بھی جہاں بجلی نہیں پہنچی، روشنی نظر آ جاتی ہے۔ تمہارا نام؟ میں نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ وہ کپ کپا گئی تھی، ہکلاتے ہوئے بولی، کشمالا۔ اس کا ڈر دور کرنے کو میں متبسم ہوا۔ ان خبیثوں کے ہاتھ کیسے چڑھی؟ میں بکریاں چرا رہی تھی، یہ زبردستی پکڑ کر لے آئے۔ خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے اس نے باری باری ایک بھاری جثے والے شخص اور ایک چھریرے بدن والے کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی، اچھی خاصی پرکشش اور جاذب نظر تھی، تبھی تو خبیث اسے اٹھا لائے تھے۔ گہری نیلی آنکھیں دیکھ کر مجھے گلگارے یاد آ گئی تھی، البتہ باقی چہرہ گل سے مختلف تھا۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ لڑکی جس پشتو میں بات کر رہی تھی وہ بمشکل ہی میرے پلے پڑ رہی تھی۔ وزیرستان کی پشتو کافی کرخت ہے، بولنے والوں کا لہجہ بھی عجیب سا ہوتا ہے، الفاظ کو یوں تروڑ مروڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پشتو جاننے والے مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔
میں تو خیر پٹھان نہیں ہوں۔ سردار خان جیسا خالص پٹھان بھی ان سے گفتگو کرتے ہوئے سر پکڑ لیتا تھا۔ البتہ میری جان حیات پلوشے ہر قسم کی پشتو روانی سے بولتی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ وزیرستانی لب و لہجے کو کم از کم سمجھ لیتا ہوں۔ اس انداز کی پشتو بول تو اب بھی نہیں سکتا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرے سوالات جاری رہے۔ اس اثناء میں سردار اندر آ کر خاموشی سے ہماری گفتگو سننے لگا۔ گرش خیل کے مضافات میں ہے، آج دوپہر کو وہ تفصیل بتانے لگی۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بامک ٹاپ کے شمال میں ایک بڑا گاؤں گرش خیل کلے ہے، جہاں امریکن فوج کی چھاؤنی بھی موجود ہے۔ گرش خیل کے مضافات میں چند گھرانوں پر مشتمل کافی آبادیاں ہیں، اور وہ بیچاری بھی ایسی آبادی ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خبیث لوگ اس طرح کی معصوم لڑکیوں کو اکیلا دیکھ کر اٹھانے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسی لڑکیاں مہینوں ان کے پاس پوری ٹولی کی اجتماعی بیوی بنی رہتی تھیں۔ کبھی کبھار یہ معصوم لڑکیوں کو ایک ہی بار خراب کر کے ان کا گلا کاٹ کر دفن کر دیتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ ہفتہ ڈیڑھ پاس رکھ کر آزاد کر دیتے۔ اس کا انحصار اغوا کرنے والے کی مرضی اور طبیعت پر تھا۔ کشمالہ کو اٹھانے والے دو تھے، دونوں گرش خیل ضروری سامان کی خریداری کو گئے تھے کہ واپسی پر جنگلی پھول پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے فی الفور اسے بے ہوش کیا اور اطمینان سے رنگ رلیا منانے کی نیت سے ساتھ اٹھا لائے، لیکن پہلی بار کے حصول میں جھگڑا ہو گیا۔ اصل دین نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی اور ٹانگ پر گولی کھا بیٹھا۔ بات ان کے کمانڈر کلات خان تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے وہ معصوم لڑکی عارضی طور پر ان وحشیوں کی دستبرد سے محفوظ رہی۔ البتہ اس کی قسمت عروج پر تھی کہ میں اور سردار بلائے ناگہانی کی طرح وہاں پہنچ گئے تھے۔ سردار شرارتی انداز میں بولا، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ شادی کے بعد تفصیل جان لیتے۔ کشمالہ کو بے خبر رکھنے کی غرض سے اس نے اردو میں بات کی تھی۔ میں سنجیدگی سے بولا، اسے دوسرے خیمے میں لے جاؤ، مجھے اصل دین سے کوئی خاص بات کرنا ہے۔ سردار سمجھ گیا کہ میں اصل دین کو کشمالہ کے سامنے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ چلو۔ سردار نے اسے خیمے سے نکالنے کا اشارہ کیا۔ ہماری گفتگو اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ تبھی سردار کے اشارے پر اس کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ سردار نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پریشان نہیں ہوتے، تم میری چھوٹی بہن ہو۔ کشمالہ کے زرد پڑتے چہرے پر خوشگوار حیرانی ابھری اور پھر اس کی آنکھیں نم ناک ہو گئیں۔ وہ گلوگیر ہوئی۔ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ سردار لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھلکھلایا، جنہیں کہنا تھا کہہ چکے۔ وہ سر جھکائے باہر نکل گئی۔ اصل دین نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، مجھے قتل کرنے کو تم نے اسے باہر بھیجا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمجھدار ہو۔ وہ گڑ گڑایا، ایک موقع دے دو، میں توبہ کر لوں گا۔ میرے مجرم ہوتے تو ضرور معاف کر دیتا، مگر تم معصوم لوگوں کے قاتل ہو، اور پاکستان آرمی کا قانون تمہیں موت کی سزا سنا چکا ہے، جسے میں کالعدم نہیں کر سکتا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے میں نے اطمینان سے بریٹا کی لبلبی دبا دی۔ گولی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں پیوست ہوئی تھی۔ اسے انجام تک پہنچا کر میں نے خیمے کے دروازے سے جھانک کر زور سے آواز دی، گل خان! 1 منٹ کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔ کشمالہ بھی ساتھ چلی آئی تھی۔ میری خفگی بھری نظریں دیکھتے ہی اس نے صفائی دی، اسے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا۔ کشمالہ کی نظر اصل دین کی لاش پر پڑی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میں نے مشورہ دیا، لاشوں کو باہر پھینکنے کے بجائے ساتھ والے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ سردار خفگی سے بولا، ہمیں بلانے کے بجائے وہیں آ جاتے، صرف تمہیں بلایا تھا تاکہ اکیلے میں پوسٹ سے بات کر سکیں۔ اس غریب کو کون سا اردو کی سمجھ آتی ہے؟ احتیاط ضروری سمجھو تو انگریزی میں بات کر لینا۔ میں فخر سے بولا، میری پلوشے کو انگریزی بھی آتی ہے۔ اس نے کہا لگایا، مگر یہ پلوشے نہیں ہے راجے صاحب، میرے مذاق کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری شادی کی کوشش میں پہلی دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں کھسیاتے ہوئے بولا، بکواس کرنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ وہ ترکی بات ترکی بولا، اور بغیرتی کرنا تم سے۔ ہم خیمے سے باہر نکل آئے۔ خیمے کی روشنی بجھا کر میں نے دروازوں کے تسموں کو بھی باہر سے بند کر دیا۔ بارش کی رفتار پہلے سے ہلکی تو ہو گئی تھی مگر رکی نہیں تھی۔ دوسرے خیمے میں گھستے ہی میں نے سردار کو کہا، وائرلیس سیٹ دو۔ اس نے کین وڈ میری جانب بڑھا دیا۔ ہم نے چینل 3 پر رپورٹ دینا تھی۔ سیٹ آن کر کے میں کنٹرول کو پکارنے لگا، SS-4 کنٹرول اوور۔ گو ہر مشن میں سنائپر کا کوڈ نام تبدیل ہو جاتا ہے، مگر مجھے SS نام سے اتنی شہرت ملی تھی کہ میجر نعیم نے با اصرار مجھے یہی کوڈ نام استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ خود مجھے اور سردار کو بھی اس نام سے اچھی خاصی انسیت اور اپنائیت تھی۔ 2-3 بار پکارنے کے بعد کیپٹن حفیظ اللہ نیازی کی آواز سنائی دی، کنٹرول فار SS سینڈ یور میسج اوور۔ یقیناً وہ بے صبری سے ہمارے پیغام کا منتظر تھا، تبھی تو کینوڈ اپنے پاس رکھا تھا۔ میں خفیہ زبان میں بولا، ہم منڈی میں پہنچ چکے ہیں، پہلے 2 بکرے خرید کر اوپر بھجوائے،
بعد میں 8 دمبوں کا مول بھی چکا دیا ہے۔ اوور۔ مطلب پہلے 2 بندوں کو قتل کیا اور اس کے بعد 8 اور دہشت گردوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے۔ شاباش ایس ایس، خریداری جاری رکھو، ہم نے مکمل ریوڑ خریدنا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ رقم کتنی خرچ ہوئی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم اس وقت کس جگہ موجود ہو۔ اوور۔ یعنی دہشت گردوں کا صفایا جاری رکھو اور اپنی جگہ کا 6 ہندسی حوالہ بتا دو۔ میں سردار کو مخاطب ہوا۔ جی پی ایس، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، وہ آن کر کے 6 ہندسی حوالہ بتاؤ۔ 6 ہندسی حوالے کے بارے میں اگر مکمل تفصیلات بیان کرنا چاہوں تو پھر یہ سپوٹر ناول کے بجائے نقشہ بینی کی کتاب بن جائے گا۔ مختصر اتنا جان لیں کہ کسی بھی مقام کے 6 ہندسی حوالے کے ذریعے اس جگہ کو ڈھونڈنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ 6 ہندسی حوالہ زمین پر 100 میٹر کے مربع کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک تربیت یافتہ فوجی تو مخصوص نقشے کے ذریعے بھی اپنی جگہ معلوم کر سکتا ہے۔ عام آدمی اگر ذرا بھی دلچسپی لیں تو جی پی ایس کے ذریعے 6 ہندسی حوالے کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور آج کل تو موبائل فون کے اندر بھی جی پی ایس موجود ہوتا ہے۔ سردار نے جی پی ایس آن کر کے 6 ہندسی حوالہ بتایا، جو میں نے کوڈ ورڈ میں کیپٹن حفیظ کو بتا دیا۔ ہوٹل چھوڑ کر کسی نئی جگہ پہنچو تو ضرور بتانا۔ آؤٹ۔ کیپٹن صاحب نے بات چیت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جہاں بھی جاؤں انہیں جگہ کا 6 ہندسی حوالہ بتاتا رہوں، اور وہ ہماری مدد تبھی کر سکتے تھے کہ انہیں جگہ کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا۔ یوں مارٹر یعنی چھوٹی توپ وغیرہ کا فائر کرواتے وقت بھی وہ ہمیں آسانی سے بچا سکتے تھے۔ بات چیت ختم کر کے میں نے کین وڈ بند کر دیا تاکہ بیٹری کی بچت ہو سکے۔ گو اضافی بیٹری ہمارے پاس موجود تھی، لیکن نامعلوم ہمیں کتنا عرصہ باہر رہنا پڑتا۔ سردار نے دہشت گردوں سے چھینا ہوا آئی کام آن کیا۔ اس پر چینل 17 لگا ہوا تھا۔ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سردار نے مختلف چینل تبدیل کر کے دشمن کی سن گن لینے کی کوشش کی، مگر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ چینل 17 لگا کر وائرلیس سیٹ بند کر دیا۔ ہم نے برساتیاں اتار کر لٹکا دی تھی۔ کشمالہ چادر اوڑھ کر ایک بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ اس نے بات چیت کی کوشش کی تھی اور نہ ہم اسے مخاطب کر رہے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ خاموشی کو سردار خان نے توڑا تھا۔ صبح تک تو یہ جگہ محفوظ ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رات کے اندھیرے ہی میں کمین گاہ ڈھونڈ سکیں گے، روشنی پھیلنے پر مشکلات بڑھ جائیں گی۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، بارش کافی ہلکی ہو گئی ہے، تھوڑا آرام کر کے نکلتے ہیں۔ اس کا کیا کریں گے؟ اس کا اشارہ کشمالہ کی طرف تھا۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، میری تو 2 موجود ہیں، اور دونوں مجھے بہت عزیز بھی ہیں، تمہیں ہی ہمت کرنی پڑے گی۔ بکواس نہ کرو، اسے گھر تک پہنچانے کا راستہ نکالو، بیچاری سخت پریشان لگ رہی ہے۔ ہم نے مغرب کی جانب سفر کرنا ہے، گرش خیل بھی اسی طرف ہے، آدھے راستے تک ہمارے ساتھ چلی جائے گی، آگے امید ہے اکیلے سفر کرنا مشکل نہ ہوگا۔ سردار نے منہ بنایا، رات کو یہ معصوم اکیلے سفر کر لے گی؟ میں بے نیازی سے بولا، مجبوری میں جان جوخم میں ڈالنا پڑتی ہے، اگر اس کی جگہ رومانہ بہن ہوتی تب بھی تم یہی رائے دیتے؟ اس نے پلوشہ کے بجائے رومانہ کا نام لیا تھا، کیونکہ رومانہ چھوئی موئی اور گھریلو خاتون تھی، جبکہ پلوشہ نڈر اور دلیر تھی۔ اس کے لیے اکیلے کہیں جانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایک اجنبی لڑکی اور عزیز ترین قریبی رشتے کو مماثل کرنے کی جرت ایک خان ہی کر سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، اجنبی صحیح مگر مظلوم ہے، کسی کی بہن بیٹی تو ہوگی نا، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ پھر کسی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے؟ اللہ پاک نے اسے بچانے کو ہمیں سبب بنایا ہے، گویا اسے محفوظ ٹھکانے تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، پھر آرام کا خیال دماغ سے نکال دو اور کوچ کی تیاری کرو۔ مجھے اختلاف کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسا، سنائپر کو اتنا نازک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پہاڑی سے اتر کر لیٹنے کی فکر کرنے لگے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگلی مرتبہ تمہارے ساتھ آنے سے میرا جواب ہے، میجر نعیم سے بات کرتا ہوں، کوئی سپاہی دے سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اکیلا بھلا۔ سردار متبسم ہو کر کشمالہ کو مخاطب ہوا، بہنا تمہیں گھر کا راستہ معلوم ہے؟ اس نے اداس نظروں سے سردار کو گھورتے ہوئے کہا، گرش خیل کے قریب ہے، اگر وہاں تک چلے جائیں تو آگے پہچان لوں گی۔ تمہارے ساتھ ان خبیثوں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کا شکریہ بھائی جان، آپ کی وجہ سے میری عزت اور جان بچی۔ سردار نے ہمدردی سے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ نہیں، لیکن بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ گھر والے پریشان ہوں گے، جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کا لہجہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ فکر نہ کرو، ہم تمہیں گھر تک چھوڑ آئیں گے اور ان کی غلط فہمی بھی دور کر دیں گے۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ لمحہ بھر توقف کے بعد بولی، مجھے فوجی اچھے لگتے ہیں۔ سردار ہنسا، ہم فوجی نہیں ہیں۔ آپ لوگ جب اس آدمی سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ لوگ فوجی بھائی ہیں۔ میرا خیال ہے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ میں نے روانگی کا اندیا دے دیا۔
سردار کے کچھ کہنے سے پہلے دو مسلح افراد دن دناتے ہوئے خیمے میں گھسے۔ کلاشنکوفیں ہماری طرف تنی ہوئی تھیں۔ آگے والا ادھیڑ عمر کا گرانڈیل شخص تھا۔ خنزیر کا بچہ، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، تمہارا کیا خیال تھا قانون خان سے بچ جاؤ گے؟ کلاشنکوف کے خوفناک دہانے کو اپنی جانب اٹھا دیکھ کر بہادری کا مظاہرہ سلطان راہی مرحوم یا بدر منیر ہی کر سکتا تھا۔ برے پھنس گئے تھے، امید ہی نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی ہمیں آ لیں گے۔